आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा में एक और बहुत ही पुरअसर, बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही पुरज़ोर खिताब किया है। 20 मिनट का खिताब अब से थोड़ी देर कबल उनका ख़त्म हुआ। वर्चुअल खिताब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने भरपूर अंदाज में एक बार फिर कश्मीर का केस, कश्मीरियों पे जारी जुल्म का मामला, कश्मीरियों पे जारी भारतीय मज़ालिम, भारत की इंतहा पसंद हिंदू परस्ताना सियासत, नज़रियात, इन सब पर सख्त तनकीद की है। दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ा है और कहा है कि दुनिया खड़ी हो और कश्मीरियों पे जारी इस जुल्म के ख़िलाफ़, भारतीय हुक्काम के ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। ये हुक्काम, भारत की लीडरशिप जो इस जुल्म में, जंगी जराइम में मुलव्विस है, उन्हें गिरफ़्तार करना चाहिए, उन पे मुकदमात चलना चाहिए। ज़बरदस्त अंदाज में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के मसाइल का, पाकिस्तान की पॉलिसी का और कश्मीरियों पे जारी जुल्म का केस पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर बहुत बहादुरी से लड़ा है। Mr. President, there will be no durable peace and stability in South Asia until the Jammu and Kashmir dispute is resolved on the basis of international legitimacy. Kashmir has been rightly described as a nuclear flashpoint. The Security Council must prevent a disaster conflict and secure the implementation of its own resolutions, as it did in the case of East Timor. The Council has considered the situation in Jammu and Kashmir 3 times in the past year. It must take appropriate enforcement actions. It must also take steps to protect the Kashmiris from an impending genocide by India. Pakistan has always called for a peaceful solution. To this end, India must ascend. To reach this end, India must ascend the measures it has instituted since 5th August 2019, end its military siege and other gross human rights violation, and agree to resolve the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant UN Security Council resolutions, and of course, the wishes of the people of Kashmir. आज वज़ीर-ए-आज़म ने अपना आलमी बिरादरी से खिताब, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली खिताब में एक और इम्पॉर्टेंट मौजू सामने रखा। वो है पाकिस्तान जैसे मुल्कों से सरकारी करप्शन के ज़रिए लूटी हुई रकूम का बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाना और फिर अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी दुनिया से ये कहना कि आलमी क़वानीन हरकत में लाए जाए, ऐसे क़वानीन बनाए जा सकें जो गरीब मुल्कों से लूटी हुई इन रकूम को, इन मुल्कों को लौटा सकें। ये एक नया मुतालबा है और बहुत भरपूर अंदाज में आलमी फोरम में वज़ीर-ए-आज़म ने ये रखा है। ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान में करप्शन के ख़िलाफ़ एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन जारी है और पाकिस्तान में चोटी के सियासतदानों के दूसरे मुल्कों में अरबों डॉलर के असासों के इंकशाफात हो चुके हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी ज़मीर को झंझोड़ा और कहा कि ये रकम जो लूटी हुई रकम है गरीब मुल्कों से, इनको वापस लौटाया जाए। Illicit financial flows from developing countries to rich countries and to offshore tax havens cause this leads to the impoverishment of the developing nations. Money that could be used towards human development is siphoned off by corrupt elites. The loss of foreign exchange causes currency depreciation. That in turn leads to inflation and poverty. The quest for getting back these stolen resources is nearly impossible, given the cumbersome procedures. Moreover, the powerful money launderers have access to the best lawyers, and sadly, because they are the beneficiaries, there is a lack of political will in the rich countries to curb this criminal activity. Mr. President, if this phenomena is unaddressed, it will continue to accentuate the inequality between the rich and the poor nations. आज पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी ज़मीर को इस हवाले से भी झंझोड़ा और मुतनब्बे किया कि मुसलमानों के जज्बात से खेलने का काम ख़त्म होना चाहिए। मुसलमानों के जज्बात से खेलने के लिए जो ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं और जिस तरह से मुसलमानों के जज्बात को झंझोड़ा जाता है या उनको मजबूर किया जाता है कि वो रद्द अमल का इजहार करें, ऐसे मामलात को
غیر قانونی قرار دینا چاہیے. عالمی قوانین بننے چاہیے کہ مذہبی حساسیت کے معاملات کو اس طریقے سے اچھالا نہ جائے جیسے کہ مغرب کے کچھ میگزین میں یا میڈیا میں کیا جاتا ہے. وزیر اعظم نے یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے اور دنیا سے کہا ہے کہ خدا را ایسے قوانین بنائیے جس سے کہ ہم جیسے خاص طور پہ عام مسلمانوں کے یا کسی بھی مذہب کے جذبات سے کھیلا نہ جا سکے. Muslims continue to be targeted with impunity in many countries. Our shrines are being destroyed. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam insulted. The Holy Quran burnt. And all this in the name of freedom of speech. Incidents in Europe, including republication of blasphemous sketches by Charlie Hebdo, are recent examples. We stress that willful provocations and incitement to hate and violence must be universally outlawed. This assembly should declare an international day to combat Islamophobia and build a coalition to fight the scourge that splits humanity. Mr. President, the one country in the world today where I'm sad to say the state sponsors Islamophobia, and that is India. آج اس پورے ماحول سے پہلے آج پاکستان نے اس دن کو یاد کیا 16 دسمبر 2014 کو جہاں پاکستان جو کہ دہشت گردی کا بدترین شکار رہا ہے یہاں پہ واقعہ ہوا تھا اور ایسا واقعہ جس نے پاکستان کے ہر گھر کو سوگوار کر دیا تھا. سانحہ دہشت گردوں نے ہمارے 132 بچوں سمیت 142 افراد کو شہید کر دیا تھا. قدم تحریک طالبان پاکستان نے افغانستان میں بیٹھ کے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی. پاکستان کو دہشت گردی کا بدترین نشانہ بنایا گیا تھا. آج کے دن جب وزیر اعظم نے یہ خطاب کیا آج ہی پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا اور حکومت نے فوری طور پہ سانحہ آرمی پبلک اسکول پہ بننے والی جوڈیشل انکوائری کمیشن کی رپورٹ جاری کر دی. اس حوالے سے جوڈیشل انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں جو تمام چیزیں سامنے لائی گئی تھیں وہ سامنے لائے گئے. اس میں جن لوگوں کی کوتاہیاں ہوئی تھی ان کے خلاف ایکشن لیا گیا اور پورا معاملہ عوام کے سامنے رکھ دیا گیا. اس سانحے کے حوالے سے جس کو دنیا نے سمجھنا چاہیے تھا کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا عالمی سطح پر جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں ان میں بھی شاید یہ بدترین واقعات میں سے ایک تھا. چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سانحہ APS کیس کی سماعت کی. اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان نے بینچ کو بتایا کہ ذمہ داروں کے خلاف ہر ممکن کارروائی کی گئی ہے اور مزید بھی کی جا رہی ہے. اس موقع پر شہید بچوں کے والدین نے کہا کہ یہ واقعہ دہشت گردی نہیں تھی ٹارگٹ کلنگ تھی. ہم زندہ دفن ہو چکے ہیں. ساری عمر نیچے والوں کا احتساب ہوا ہے. اس واقعے میں اوپر والے لوگوں کو پکڑا جائے. اس پر چیف جسٹس نے ریمارک دیے اٹارنی جنرل صاحب سن لیں کہ متاثرین کیا چاہتے ہیں. دہشت گرد جو مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے انہوں نے حاصل کر لیا. چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا المیہ ہے کہ ہر بڑے سانحے کا ذمہ دار چھوٹے لوگوں کو قرار دیا جاتا ہے. بڑوں سے کچھ پوچھا نہیں جاتا. یہ روایت ختم ہونی چاہیے. چیف جسٹس نے سانحہ APS کی رپورٹ پبلک کرنے کا حکم دیتے ہوئے ریمارک دیے کہ اوپر سے سخت کارروائی کا آغاز کریں. اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس کیسے ہوا؟ جو سیکیورٹی کے ذمہ دار تھے حکومت ان کے خلاف بھی ایکشن لے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہوں. چیف جسٹس کے حکم کے بعد سانحہ APS کمیشن کی رپورٹ پبلک کر دی گئی. حکومت نے اسے فوری طور پہ جاری کیا. یہ جوڈیشل کمیشن 14 اکتوبر 2018 کو تشکیل دیا گیا تھا. جوڈیشل کمیشن کے سربراہ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد ابراہیم نے رپورٹ میں سانحہ APS کو سیکیورٹی کی ناکامی قرار دیا تھا. اس رپورٹ کے چیدہ نکات. جوڈیشل کمیشن رپورٹ 525 صفحات اور 4 حصوں پر مشتمل ہے. رپورٹ کی فائنڈنگ میں بتایا گیا ہے کہ ہمارا شمال مغربی بارڈر بہت وسیع اور غیر محفوظ ہے. دہشت گردی کی دھمکیوں اور نیکٹا کی جانب سے فوجی مراکز، عسکری حکام اور ان کی فیملیز پر حملوں کا الرٹ جاری کیا تھا. لیکن اس کے باوجود سیکیورٹی گارڈز کو کم تعداد میں تعینات کیا گیا. افغانستان سے دہشت گرد ممکنہ طور پر مہاجرین کے روپ میں ملک میں داخل ہوئے. دہشت گرد اسکول کے عقب سے بغیر کسی مزاحمت داخل ہوئے. سیکیورٹی گارڈز نے مزاحمت کی ہوتی شاید جانی نقصان اتنا نہ ہوتا. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ غداری سے سیکیورٹی پر سمجھوتا ہوا اور دہشت گردوں کا منصوبہ کامیاب ہوا.
جوڈیشل کمیشن رپورٹ نے سفارش کی ہے کہ دہشت گردوں کو مقامی افراد کی طرف سے ملنے والی سہولت کاری ناقابل معافی ہے۔ جب اپنا ہی خون غداری کر جائے تو نتائج بہت سنگین ہوتے ہیں۔ کوئی ایجنسی ایسے حملوں کا تدارک نہیں کر سکتی، بالخصوص جب دشمن اندر سے ہو۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سانحہ اے پی ایس پر فوج کی کورٹ آف انکوائری نے تحقیقات کے بعد بریگیڈیئر سمیت 15 افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ بریگیڈیئر مدثر اعظم کو ترقی اور ریٹائرمنٹ بعد ملازمت نہ دینے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ کرنل مظفر الدین اور کرنل حضرت بلال کو حساس مقامات پر تعینات نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دونوں کی ترقی اور بعد از ریٹائرمنٹ تعیناتیوں پر بھی منفی ریمارکس دیے گئے ہیں، جبکہ میجر سمیت 5 اہلکاروں کو فوج سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عسکری حکام کے مطابق افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی سانحے میں ملوث یا غفلت پر نہیں کی گئی، بلکہ یہ کارروائی فوج کا روایتی معیار برقرار نہ رکھنے پر کی گئی۔ سانحہ اے پی ایس کے 1 ماہ کے اندر پارلیمنٹ نے آئین میں 21ویں ترمیم کر کے ملک بھر میں فوجی عدالتیں قائم کی تھیں اور 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان تشکیل دیا تھا۔ سانحہ اے پی ایس کے 1 سال کے اندر ہی 4 ملزمان کی شناخت ہو گئی تھی، تفتیش کی گئی، مقدمہ چلا اور ملٹری کورٹ سے پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ 2 دسمبر 2015 کو مجرمان کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، جن میں مولوی عبدالسلام دہشت گردوں کا مددگار، حضرت علی خان نے دہشت گردوں کی مالی معاونت کی تھی، مجیب الرحمان نے حملہ آوروں کو آرمی پبلک سکول پہنچایا تھا، سبیل یحییٰ نے دہشت گردوں کی میزبانی کی تھی۔ جو واقعہ ہوا، اس منظر تھا، اس کا جو پیش منظر ہوا، پھر پاکستان نے اس پورے واقعے کو کس طرح سے ریاست پاکستان نے مینج کیا اور اس کو ڈیل کیا، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رحیم اللہ یوسف زئی۔ بہت بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، پاکستان کے سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک ہیں اور اس پورے معاملے سمیت جو پچھلے 2 دہائیوں سے 3 دہائیوں سے خاص طور پہ صوبہ کے پی میں جو واقعات ہو رہے ہیں، دہشت گردی کے، سیکیورٹی کے، سیاسی معاملات، اس پہ رحیم اللہ صاحب کی بہت گہری نگاہ رہتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ رحیم اللہ صاحب بتائیے گا کہ آج بالآخر اس کی رپورٹ بھی پبلک ہو گئی، ممکنہ جو سوالات لوگوں کے ذہن میں تھے ان کے جواب اس میں موجود ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک تو بڑی اچھی روایت ہے کہ اس طرح کے کمیشن جب بن جائیں ان کی رپورٹ کو پبلک کیا جائے۔ پہلے ایسا پاکستان میں نہیں ہوتا تھا، ابھی حالیہ برسوں میں ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں اس سے کافی عوام کو بھی معلومات مہیا ہوں گی اور جو ادارے ہیں جن کی کوتاہی ہے ان کے اوپر بھی دباؤ بڑھے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سوالات ذہن میں ہیں، ظاہر ہے ان کے تو مکمل جواب نہیں ملے۔ ابھی بھی جو متاثرہ خاندان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہے، یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ حالانکہ ہم سب یہ کہتے تھے کہ یہ دہشت گردی کا پاکستان میں سب سے بڑا واقعہ ہے۔ 147 لوگ شہید ہوئے، اس میں 132 بچے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سوالات تو رہیں گے، جوابات شاید ان کے نہ مل سکیں، لیکن اس میں یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کیونکہ اس کا ایک انٹیلیجنس الرٹ موجود تھا، جس کی وجہ سے متعدد فوجی افسران کو اس سلسلے میں تساہل یا ضروری اقدامات نہ کرنے پہ سزائیں دی گئی ہیں، ان کے رینکس بھی دیے گئے ہیں، ان کے نام بھی دیے گئے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی پازیٹیو بات ہے اس سے منسلک۔ ہاں بالکل، دیکھیں یہ ایک جوڈیشل کمیشن ہے اور اس نے، یعنی یہ آرمی کا کمیشن نہیں ہے، اس نے ان کے خلاف کارروائی کا کہا ہے اور ان کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ تو یہ واقعی ایک نئی بات ہے، ایک پیش رفت ہے۔ یہ جو لوگ جن کو کہ ہم نے یہاں گرفتار کیا، پھر ہمارے نظام سے گزر کے پھانسی چڑھے 4 ملزمان، یہ تو اس کے جو پھانسی چڑھ گئے وہ پڑ گئے، ان کا وہ تو براہ راست اس میں ملوث تھے۔ جو اس کے ماسٹر مائنڈ تھے، جنہوں نے کہ یہ پوری شاید دنیا کی بدترین دہشت گردی کی واقعات میں سے، وارداتوں میں سے یہ واردات کو ماسٹر مائنڈ کیا تھا، ان کا کیا ہوا رحیم اللہ صاحب؟ دیکھیں یہ جو لوگ یہاں پر پکڑے گئے اور ان کو پھانسی ہوئی، وہ تو سہولت کار تھے، اور آپ نے دیکھا کہ سہولت کاروں کا کتنا اہم رول ہے، یعنی ان کے بغیر اس طرح کے بڑے حملے نہیں ہو سکتے، اور یہ لوگ ہر جگہ پہ موجود ہیں اور ان کے پاس وسائل بھی ہیں اور یہ چھپے ہوئے ہیں۔
لیکن یہ جو ماسٹر مائنڈ تھا اس حملے کا جس نے دعویٰ کیا تھا، اس کی ویڈیو بھی آئی تھی، جو 6 حملہ آور تھے ان کو وہ الوداع بھی کہہ رہا تھا اس ویڈیو میں، اس کا نام خلیفہ عمر منصور تھا، اس کو خلیفہ عمر نرے بھی کہتے تھے، اور یہ پشاور کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا تھا، اور وہ تحریک طالبان پاکستان کا اہم ایک کمانڈر تھا۔ تو اس نے دعویٰ کیا تھا، تو یہ تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے حملہ ہوا، انہوں نے ذمہ داری قبول کی، اور وہ خلیفہ عمر منصور جو ہے وہ امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا افغانستان میں۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ جو پاکستان دشمن عناصر ہیں ان کو افغانستان میں پناہ ملی ہے، اور اگر امریکہ چاہتا یا افغان حکومت چاہتی تو ان کے خلاف پہلے بھی کارروائی ہو سکتی تھی۔ خلیفہ منصور کے علاوہ بھی کئی اور کلیدی لوگ اس کے ساتھ تھے، کیونکہ بہرحال جہاں پر یہ پورا منصوبہ ترتیب دیا گیا، یہ تنہا ایک شخص کا کام تو نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں وہ تو چونکہ یہاں پشاور کے قریب گاؤں کا رہنے والا ہے، یہاں پہ اس کے ایسٹس ہیں، یہاں پہ سہولت کار تھے، تو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ میرے لوگ تھے، لیکن پھر اس کا جو امیر تھا، جو ان کی تنظیم ہے تحریک طالبان پاکستان، اس کے سربراہ اس وقت مولانا فضل اللہ تھے، تو ظاہر ہے وہ بھی اس سارے منصوبے میں شامل تھے، اور وہ بھی ایک امریکی ڈرون حملے میں افغانستان میں مارا گیا۔ لیکن اور بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے وسائل مہیا کیے ہوں گے، کیا اس میں پاکستان کے دشمن ممالک یا ادارے شامل ہیں؟ کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ انڈیا کا بڑا اثر و رسوخ ہے افغانستان میں، رو کا، اور جو افغان خفیہ ادارہ ہے NDS، تو ان کا کتنا اس میں ہاتھ تھا اس کی پلاننگ میں اور ان کو وسائل مہیا کرنے میں؟ تو میرے خیال میں کافی ایسی باتیں ہیں۔ تو رحیم اللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب اس واقعے کو ظاہر ہے کہ 6 سال ہو گئے ہیں، اور یہ ناقابل فراموش واقعہ ہے پاکستان میں بربریت کا، دہشت گردی کا۔ آرمی پبلک اسکول اپنے پورے نظام کے ساتھ بالکل اسی انداز سے آپریٹ کر رہا ہے جیسا کہ پہلے کر رہا تھا، فوراً بعد ہی کچھ ہی عرصے بعد یہ کھل گیا تھا، پھر اسکول اپنی جگہ پہ ظاہر کام کر رہا تھا، لیکن اب ظاہر ہے کہ جس جگہ پہ اتنا خون بہا ہو، اس طرح کی بربریت ہو، اس جگہ پہ اس کا ایک ہیولا تو رہتا ہے، سایہ تو رہتا ہے۔ ہاں یقیناً وہ آرمی پبلک اسکول تو قائم دائم ہے، بچے وہاں پڑھتے ہیں، وہاں پہ داخلے کم نہیں ہوئے، لیکن اگر وہاں سے گزریں یا وہ یادیں تازہ کریں، ہم تو وہاں گئے تھے حملے کے بعد، تو ہم نے جو منظر دیکھے تھے وہ ناقابل فراموش ہے، اور ظاہر ہے جو خاندان متاثر ہوئے، جن کے بچے شہید ہوئے، ان کے لیے تو پھر ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ اور آپ دیکھیں نا کہ یہ ان کی تحریک تھی، ان کا مطالبہ تھا کہ سپریم کورٹ نے اس کا سو موٹو نوٹس لیا اور پھر اس کا لیے کمیشن بنا، ورنہ کئی سال تو اس کے بارے میں کوئی تحقیقات نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ انہوں نے کافی اس کے لیے کوشش کی ہے کہ ان کو انصاف مل جائے، اور میرے خیال میں ان کو مطمئن کرنا ہوگا جس طرح پاکستان کے چیف جسٹس نے کہا ہے۔ بہت بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب۔ بہرحال ایک اچھی ابتدا ہے، یقیناً جو لوگ، جو والدین جنہوں نے یہ سانحہ سہا، جن پر یہ عذاب ٹوٹا، ان کی تسلی تو آسانی سے نہیں ہوگی، لیکن بہرحال وہ لوگ جو یہاں پر اس میں براہ راست ملوث تھے وہ پھانسی چڑھائے جا چکے ہیں، جنہوں نے یہ ماسٹر مائنڈ کیا تھا ان کو امریکی ڈرون حملوں میں مارا گیا۔ تو یہ اس حد تک تو یہ کارروائی ہوئی ہے، اور اب جو یہاں پر جو سیکیورٹی کے لیپسز ہوئے اس حوالے سے جو کارروائی ہوئی وہ بھی سامنے آئی ہے، اور اس کی پوری تحقیقات جو ہے آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے عوام کے لیے جاری کر دی ہے۔ تو پاکستان میں جو سانحات ہوئے ہیں اس حوالے سے جو تحقیقات ہوتی ہے، جو کمیشنز وغیرہ بنتے ہیں، وہ عوام میں نہ آنا ایک معمول کا عمل ہے، لیکن اس لحاظ سے یہ ایک بڑی مثبت پیش رفت ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے جناب نواز شریف کا اتوار کو سیاست میں کچھ گھنٹوں کے لیے متحرک ہونا، اور اس دوران ایک جوشیلی اور انتہائی غصے والی تقریر کرنا اداروں کے خلاف۔ اس نے پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک مشکل دوراہے پہ لا کھڑا کیا ہے۔ قیادت تقسیم ہو گئی ہے کہ جناب نواز شریف کے شدت پسند بیانیے کا ساتھ دیں یا ملک کے معروضی زمینی حالات میں شہباز شریف والی پالیسی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔
گزشتہ اتوار کو اسلام آباد میں حزب اختلاف کی جماعتوں کی کانفرنس کو، جس کو کہ ملٹی پارٹی کانفرنس کہا گیا، اس میں جناب نواز شریف طویل عرصے کے بعد سیاست میں متحرک نظر آئے اور پھر کئی مہینوں کے بعد، تقریباً 1 سال کے بعد، انہوں نے ایک بار پھر اپنے اس شدت پسند بیانیے کو ایک نئی جان دی، ایک نئی روح پھونکی، جس کو انہوں نے سن 2018 کے بعد سے پروان چڑھایا، اور خاص طور پہ اپنی سبکدوشی کے بعد جناب نواز شریف کی پاکستان مسلم لیگ نون اس شدت پسند بیانیے کے ساتھ اس سے پہلے جڑی نظر نہیں آئی، اور پھر اس تقریر کے بعد بھی، جو کہ 1 گھنٹے جاری رہی تھی اور جس میں اس کانفرنس میں جہاں وہ 9 گھنٹے شریک ہوئے تھے، اس شدت پسند اس سخت بیانیے کی، جس میں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو، اداروں کو نشانہ بنایا تھا، اس کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو یہاں پہ قیادت ہے جڑی نظر نہیں آتی۔ اسی لیے اس دن کے بعد سے اب تک پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹاپ لیڈرشپ، چاہے شہباز شریف ہو، چاہے خواجہ آصف ہو، اس معاملے پہ خاموشی اختیار کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی نون لیگ ایک مشکل دوراہے پہ کھڑی ہو گئی ہے، اور یہ مشکل دوراہا اس لیے ہے کہ ایک جانب جناب نواز شریف کا اصرار کہ سخت رویہ رکھا جائے، سخت بیانیہ ہو، شدت پسند کا بیانیہ ہو، اور دوسری جانب ملک کے معروضی زمینی حالات جس کو کہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے جناب شہباز شریف کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کی موجودہ یہاں پہ رہنے والی لیڈرشپ کی۔ یقیناً جناب نواز شریف کے لیے اس سخت گیر رویے کے ساتھ منسلک ہونا نسبتاً آسان ہے، کیونکہ ان کی صحت ٹھیک ہو گئی ہے، وہ لندن میں رہ رہے ہیں اور وہاں سے وہ اس حوالے سے تقاریر بھی کر سکتے ہیں، لیکن موجودہ جو قیادت پاکستان کے اندر موجود ہے، یقیناً اس کے لیے یہ ایک بہت ہی مشکل معاملہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اتوار کے بعد سے ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کی پاکستان کی لیڈرشپ میں اس بات کی تکرار نہیں سنی گئی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جناب نواز شریف دراصل فالو کر رہے ہیں یا وہ اس مثال کو آگے لے کے بڑھنا چاہتے ہیں جو اس معاملے میں ہم نے دیکھا اس سے پہلے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کا سٹائل رہا، وہ لندن سے پارٹی کو کنٹرول کرتے تھے، اور پھر ستمبر 2015 میں جب ان بیانات میں ایک بہت سختی آ گئی تھی، بہت ہی یعنی کہ اس میں زہر آ گیا تھا، مقامی جماعت نے یعنی کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی تمام پاکستان کی لیڈرشپ جناب نواز شریف کے ساتھ کتنی عملی طور پہ جڑی رہتی ہے، کیونکہ ملک کے اندر اس سے جڑا رہنا اور اس کو آگے بڑھانا یقیناً یہ مسلم لیگ نون کی کیریکٹر کے بھی خلاف ہے۔ اس جماعت کے جو نظریات رہے ہیں یا جو اس کا کیریکٹر رہا ہے، اس میں اس انداز کا رویہ اور اس انداز کی سیاست اس کا وتیرہ نہیں رہی ہے۔ ووٹ کی عزت کو پامال کر دیا جاتا ہے۔ 73 سالہ تاریخ میں ایک بار بھی کسی منتخب وزیر اعظم کو اپنی 5 سال کی آئینی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی۔ ہر ڈکٹیٹر نے اوسطاً 9 سال غیر آئینی طور پر حکومت کی۔ ہماری تاریخ میں تقریباً 33 سال کا عرصہ فوجی آمریت کی نظر ہو گیا۔ جرنیلوں کی مہم جوئی کو روکنے کے لیے آرٹیکل 6 ڈالا گیا، لیکن اس کے بعد بھی 20 سال جرنیلی آمریت کے نظر ہو گئے۔ پاکستان میں یہ کوئی انہونی بات نہیں کہ کسی ڈکٹیٹر کے بڑے سے بڑے جرم پر بھی کوئی کارروائی نہ ہو۔ آخر کب تک؟ یہاں یا تو مارشل لا ہوتا ہے یا پھر منتخب جمہوری حکومت سے کہیں زیادہ طاقتور پیرلل یعنی متوازی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ معاملہ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ سے آگے نکل کر اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ تک جا پہنچا ہے۔ وزیر اعظم کے احکامات کو ایک ماتحت ادارے کے اہلکار کی طرف سے کی گئی ٹویٹ میں ریجیکٹڈ یعنی مسترد کا ٹائٹل عطا کر دیا گیا، ڈان لیکس بنا دیا گیا۔ ہماری مسلح افواج خود کو سیاست سے دور رکھیں، کسی کے کہنے پہ پرائم منسٹر ہاؤس کے گیٹ پھلانگ کر پرائم منسٹر ہاؤس میں داخل ہو کر پرائم منسٹر کو گرفتار نہ کریں، بندوق کی نوک پر گرفتار نہ کریں۔ آج ہماری جدوجہد عمران خان کو لانے والوں کے خلاف۔ نواز شریف کے اس جارحانہ بیانیے کے ساتھ ساتھ یہ بات سامنے آئی کہ شہباز شریف، خواجہ آصف، احسن اقبال، محمد زبیر اس سے قبل پاکستان میں ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں۔ ان کی ملاقاتیں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سے بھی ہوئی ہیں، اور مسلم لیگ نون کی اکثریتی سوچ کو نمایاں کیا کہ یہ دراصل چاہتے ہیں کہ مذاکرات کی پوزیشن رہے اور ایک باہمی تعلقات جو ہیں اداروں کے ساتھ وہ کشیدہ نہ ہوں یا بہت زیادہ کشیدہ نہ ہوں۔
اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ مسلم لیگ نون عملاً جناب نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے یا اس کو آگے نہیں بڑھا سکتی یا اس کے ساتھ مکمل طور پہ منسلک نہیں ہو سکتی. جب جناب نواز شریف کو مطلوبہ ریلیف ملنے کا آسرا ختم ہو گیا، جو کہ بتایا گیا ہے کہ جناب محمد زبیر کی جو خاص طور پہ ملاقاتیں ہوئی اس میں وہ خاص طور پہ جناب نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ کی ایلچی کی حیثیت سے ملے تھے اور وہ کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہے ملٹری لیڈرشپ کو کہ ان کے خلاف جو عدالتی احکامات ہیں، جو ان کے عدالتی فیصلے ہیں، ان پر انفلوئنس کیا جائے. خود جناب محمد زبیر نے اس کی تصدیق کی ہے. لگتا یہ ہے کہ وہ جو کمیونیکیشن تھی یا جو اس میں رسپانس کی توقع تھی وہ نہیں ہوئی، اور پھر جس کے بعد جناب نواز شریف نے کل ایک غیر معمولی ٹویٹ کی جس کے ذریعے انہوں نے کہا کہ وہ اپنی پارٹی کے تمام جو لیڈرشپ ہے، جو رہنما ہے یا جو ان کی پارٹی سے منسلک لوگ ہیں، ان پر وہ پابندی لگا رہے ہیں کہ وہ کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کے نمائندے سے نہیں ملے، کسی بھی فوجی نمائندے سے نہ ملے، اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ وہ مکمل پابندی لگا رہے ہیں. یہ بھی ایک غیر معمولی قدم تھا. یہ فی الحال ہم نہیں کہہ سکتے کہ لندن میں رہتے ہوئے وہ اس پابندی کے پر عمل درآمد پر کیسے جائزہ لیں گے اور کیسے اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ان کے اس حکم پر مکمل طور پہ عمل ہو. بہرحال پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. پورا ماحول اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. پاکستان کے نامور سینئر صحافی ہیں، اینالسٹ ہیں اور اپنا پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں. جناب عارف نظامی ہمارے نامور سینئر ایڈیٹر بھی رہے ہیں. بہت بہت شکریہ عارف نظامی صاحب. نواز شریف صاحب کا یہ بیانیہ تو پچھلے 2-3 سال سے ہم مسلسل سن رہے ہیں، لیکن 1 سال سے ٹھنڈا ہو گیا تھا. اس سلسلے میں کوئی بات نہیں ہوتی تھی اور بیانیہ وہ چلتا تھا جو یہاں پہ شہباز شریف وغیرہ کرتے تھے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ پریویل کرے گا؟ اب مسلسل پی ایم ایل این کا یہ بیانیہ ہوگا جو نواز شریف صاحب کا رہا، اور یہ اگر ہوگا تو کتنا کامیاب؟ مجھے یہ کوئی ایسا جوڑ نظر نہیں آتا، کیونکہ دیکھیں جب پی ایم ایل این کے چیف جب ان کے لیے یہ لوگ سڑکوں پر باہر نہیں نکلے کارکن، تو اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے پر سبقت لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فوجی قیادت سے کون ملتا ہے، کس طرح ملتا ہے. ہر آدمی کہتا ہے میں درینہ تعلقات ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ، اور پھر یہ بھی اس طرح زبیر صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے تو بڑے پرانے تاریخی تعلقات ہیں ان سے، اور میں نے تو ان چیزوں پہ بات ہی نہیں کی. تو پھر کس چیز پہ بات کی انہوں نے؟ تو اس لحاظ سے اگر آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں تو کم از کم مجھے یہ نہیں نظر آتا کہ یہ کوئی بہت بڑی ریولوشنری پارٹی بن جائے گی. جب ایک دوسرے پہ آپ میاں نواز شریف کو بیان دینا پڑے کہ جناب آئندہ آپ فوجی قیادت سے نہیں ملیں گے، تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ صورتحال کتنی خراب ہے. تو عارف نظامی صاحب، آپ دہائیوں سے ان کو جناب نواز شریف کو، شہباز شریف کو، ان کی سیاست کو، جب یہ سیاست پہ نہیں تھے جب سے جانتے ہیں. بہت کم لوگ اتنا جانتے ہیں. شہباز شریف صاحب جو ہیں، جس دن سے اتوار سے یہ تقریر ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی، انہوں نے 1 گھنٹے کا اپنا خطاب بھی کیا، پریس کانفرنس بھی کی، مگر اس بیانیے کا قطعی ذکر نہیں کیا. کتنا آپ کو نظر آتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اسی شدت سے یا اس جیسی شدت سے اس پورے بیانیے کو جو نواز شریف صاحب نے ایک پالیسی کی شکل میں بیان کیا ہے اس کو دہرائیں گے؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب نے مجھ سے کئی دفعہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ میں اس بیانیے سے اگری نہیں کرتا، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، اور انہوں نے کبھی بھی اس بیانیے کی حمایت نہیں کی. اور میں اس کو خالی مسلط پسند نہیں سمجھتا. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر اقتدار حاصل کر رہے ہیں تو فوج سے، کسی قسم کی فوجی قیادت سے تال میل کے ساتھ ہی آگے ہو سکتا ہے. اور مسلم لیگ کے اندر بھی یہ کوشش ہو رہی ہے. مثلا محمد زبیر صاحب کے بیان، کچھ اور لوگوں کے بیانات، کوئی رابطے، یہ سارے اسی طرف نشاندہی کرتے ہیں. اور دلچسپ بات ہے کہ میاں نواز شریف کے اس بیان کے بعد باوجود میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی خاص پی ایم ایل نے پذیرائی حاصل ہوئی ہے، اور ان کے جو بڑے جعلی قسم کے لیڈرشپ ہے، مثلا خواجہ آصف، وہ بھی خاموش ہیں. باقی لوگوں نے بھی اس میں کوئی خاص مجھے نظر نہیں آیا کہ انہوں نے کوئی اس کو پذیرائی بخشی ہو. تو ویسے پارٹی اٹسیلف، یہ جو مسلم لیگ نون جو جماعت ہے، وہ اس کا جو کیریکٹر رہا ہے، ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے اس وقت، اتنی بڑی پارلیمنٹ کی جماعت ہے، اس کا اپنا جو ایک کیریکٹر ہوتا ہے نا، ہر جماعت کا ہمارے یہاں کیریکٹر ہے، وہ اس بیانی سے کتنا مماثلت رکھتا ہے؟ دیکھیں یہ مسلم لیگ کا جو بیانیہ ہے وہ پھر بھی آنا ہے، بیچ میں آیا ہے بعض فلیش ان دا پین آئے ہیں، لیکن
ओवरऑल देखें तो इनका बयानिया जो है ये नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है और इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना भी इसके बस का रोक नहीं है। अब लेकिन एक बात है कि मियां नवाज शरीफ को इस बात का अदराक होना चाहिए कि जो मौजूदा फौजी क़यादत है इसने अपना बयानिया जो है थोड़ा सा अडेप्ट कर लिया और वो सियासत खेलना जानते हैं। अब देखें ना, ये मियां नवाज की जो बयान है उन्होंने जाने दिया, कहा जी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने पूरी तैयारी की हुई थी और उल्टा मियां साहब को लेने के देने पड़ गए कि उनके बयान और उसकी जुज़ियात का तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा, उसके बरक्स जो उसकी बयान से जो रेमिफिकेशंस पैदा हुई हैं। ये तो सही आप कह रहे हैं कि उस दिन के बाद से खबर जो है वो मुलाकातें हैं जो दरपर्दा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप करती रही है, जो कि पूरी तौर पर तो सामने नहीं आई, बड़े मुख्तसर तौर पर सामने आई है, लेकिन एक माहौल की अक्कासी हुई जिससे ये पता चला कि जनाब नवाज शरीफ के बयानी से उनकी पार्टी की लीडरशिप जो है वो बिल्कुल किसी और रास्ते पर चल रही है। वो तो किसी किस्म का कोई एक कॉम्प्रोमाइज़ चाहती है या एक बड़े गुडविल का मैसेज देना चाहती है इस्टेब्लिशमेंट को। जी हाँ, बिल्कुल यही आप सही तज्जिया कर रहे हैं कि वो ये पार्टी जो है इसमें आप इतनी ये थक सीख भी गई है, इनमें इतनी जान नहीं है कि ये अपोजिशन की पॉलिटिक्स कर सकें। इसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने कोई ज़्यादा इस डिबेट में हिस्सा नहीं लिया। ये नहीं कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन वो फिर भी इससे अपनी इज्जत बचा के निकल आए हैं। कम से कम ये नहीं कह सकते कि वो रात के अंधेरे में जाके इनकी लीडरशिप से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने आरिफ निज़ामी साहब सिर्फ ये किया कि क्योंकि जाहिर है कि उनके अगर इनसे ज़्यादा नहीं तो इतने ही ताल्लुकात और इससे ज़्यादा इंटेंसिटी से मुलाकातें होती है जरदारी साहब की, बिलावल साहब की, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की है, तो उन्होंने लेकिन तकरीर वगैरह में इस तरह से एकदम अनलीश नहीं किया अपने आप को, अपने बयानिए को, जैसा कि जनाब नवाज शरीफ ने किया, क्योंकि वो यकीनन चाहते हैं कि ताल्लुकात इस हद तक ख़राब ना हो और यकीनन आगे चल के भी इसकी कोई मीनिंगफुल पीपल्स पार्टी इस बयानिए को, इस किस्म के बयानियों को लेके नहीं चलेगी, वो इससे अलहदा ही रहेगी। एग्जैक्टली। इसके बाद मैं ये भी ऐड करूँगा कि जरदारी साहब एक ऐसे सियासतदान हैं जो वक्त के साथ साथ वक्त की नज़ाकतों को भी समझते हैं कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं। मियां साहब जो है वो लिमिटेशंस को नहीं समझते। दूसरे मियां साहब की अपनी जो सियासत है वो पाकिस्तान में तो है नहीं, वो ही इज़ बर्न्ट हिज बोट्स, वो जो मर्ज़ी करें, लेकिन इसका मतलब है कि वो इस चीज़ की बात की परवाह नहीं कर रहे कि उनकी अपनी सियासत या उनकी पार्टी की सियासत पे उनके बयानात का क्या असर हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आरिफ निज़ामी हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे भारत में सेकुलरिज्म का ढोंग तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन बहुत ही अंधोनाक वाक़या हुआ। नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था जिसने कि दुनिया भर में भारत का बदनामी की कि वो दुनिया के हिंदू जो पाकिस्तान में रहते हैं या बांग्लादेश में रहते हैं वो भारत आए, उनको भारतीय शहरियत दी जाएगी। इसी दौरान ये खबरें आई हैं कि पाकिस्तान से जो हिंदू भारत मुंतकिल हुए थे उनमें से 1 दर्जन के करीब को कत्ल कर दिया गया। वजह ये बताई गई कि भारतीय रॉ उन्हें हायर करना चाहती थी या उनको इस्तेमाल करना चाहती थी, अपना एजेंट बनाना चाहती थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और वो जब नहीं माने तो उनको कत्ल कर दिया, जिस पर पाकिस्तान की जो हमारी हिंदू बिरादरी है वो सरापा एहतजाज है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। दूसरे ममालिक से हिंदू कम्यूनिटी को भारत में लाकर बसाने का नरेंद्र मोदी और उनकी इंतहा पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी का ढकोसला अपनी मौत आप मर चुका है। ये बात अब खुलकर सामने आ गई है कि भारत लोगों को शहरियत देने के बजाय असल में जासूसी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। भारत हिंदू खानदानों को भारत बुलाकर रॉ के लिए काम करने में मजबूर करता है और ऐसा करने से इनकार करने वालों की जान ले ली जाती है। ऐसे ही कुछ हुआ गुज़िश्ता माह भारतीय रियासत राजस्थान में, जहां इमिग्रेशन की गर्ज से भारत मुंतकिल होने वाले पाकिस्तानी हिंदू खानदान के 11 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मुतासरा खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून ने मीडिया को बताया था कि उनके खानदान को रॉ ने पाकिस्तान मुखालिफ एजेंट बनने में मजबूर किया था, जिससे इनकार पर उनके खानदान के अफराद को कत्ल कर दिया गया। ये अफसोसनाक वाक़या पिछले 9 अगस्त को राजस्थान के ज़िले जोधपुर में पेश आया था। पाकिस्तान का मुतालबा यह है कि इस वाक़े की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात कराई जाएँ, जबकि भारत पाकिस्तानी मुतालबे के बावजूद जोधपुर वाक़े की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात नहीं करा रहा।
بھارتی پولیس اسے خودکشی کا رنگ دے کے اصل حقائق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس حوالے سے پچھلے 2 روز سے پاکستان کی اقلیتی برادری سراپا احتجاج ہے۔ آج پاکستان ہندو کونسل نے اس کے زیر اہتمام بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے بھرپور احتجاج کیا جا رہا ہے، جس میں بھارت میں قتل کیے جانے والے ہندوؤں کے ورثاء بھی شریک ہیں۔ کہا جا رہا ہے ضلع سانگڑ کی تحصیل شہداد پور کے گاؤں کی بھیل برادری سے تعلق رکھنے والے چند خاندانوں نے بھارت کی جانب سے سہانے خواب کو سچ مان کر وہاں کی رہائش اختیار کی تھی۔ ان رہائشیوں کے 11 افراد کو بھارت کے شہر جودھ پور میں RSS اور BJP کے گنڈوں نے پولیس کی سرپرستی میں 9 اگست کی رات کو گھر میں گھس کر زہریلے انجیکشن لگا کر قتل کر دیا۔ ساتھ ہی ان افراد کے دوسرے رشتہ داروں کو دھمکیاں دی گئی کہ کسی نے کچھ کہا تو چھوڑا نہیں جائے گا اور بھارت میں موجود تمام خاندانوں کو قتل کر دیا جائے گا ان سے منسلک۔ حکومت پاکستان نے بھارت سے ہندو خاندانوں کے اس قتل کی تحقیقات سے آگاہ کرنے اور پاکستان کو بھی تحقیقات میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارت کی جانب سے تاحال پاکستان کو اس تحقیقات کے حوالے سے آگاہ نہیں کیا گیا ہے۔ اس پوری موضوع میں بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر رمیش ونکوانی جو کہ ممبر ہیں قومی اسمبلی کے اور پاکستان تحریک انصاف کے رکن ہیں MNA اور فاؤنڈر بھی ہیں پاکستان ہندو کونسل کے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ بتائیے گا کیا مطالبہ ہے آپ کا بنیادی طور پہ آج بھارتی ہائی کمیشن سے؟ کامران خان، دیکھو آپ نے خود اپنے انٹرو میں یہ بات کی کہ سٹیزن ایکٹ کا بل پاس کر کے لوگوں کو بے وقوف کر کے اور اس طریقے سے بلایا جاتا ہے 8 سال تک ان کو نیشنلٹی نہیں دے کے، مگر ان لوگوں کو جاسوسی میں یوز کیا جاتا ہے۔ جو جاسوسی کے اندر جواب دیتا ہے تو ان کو پھر اسی طریقے سے مرڈر کیا جاتا ہے۔ بھارت وہی انٹرنیشنل سگنیٹری ہے جیسے اور ملک ہے، مگر آج بھارت پاکستان کی ایمبیسی کو ایکسیس نہیں دے رہا ہے، جبکہ یہ 11 لوگ جو ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ وہ انٹرنیشنل سگنیٹری جو باؤنڈ ہے ہیومن رائٹس ایکٹیویٹی کے حوالے سے، وہ بھی اس وقت خاموش ہے۔ بتائیے گا کہ یہ جو پالیسی بنائی تھی مودی نے، جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، اس خطے سے جو ہندو مذہب کے لوگ ہیں وہ بھارت میں بسایا جائے گا، ان کو شہریت دی جائے گی اور ان کو نہ جانے کیا 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 جائے گا، کیا حال ہو رہا ہے ان چند خاندانوں نے جنہوں نے کہ اس لالچ میں آئے یا وہاں پہ سفر کیا، وہاں سے کیا خبریں آ رہی ہیں؟ میں نے اپنے جو آج میں نے کمیونٹی کی طرف سے جو پاس کرایا ہے اس کے اندر ریزولوشن کے اندر میں نے اب یہ بھی ڈیمانڈ کیا ہے کہ ان 11 لوگوں کے خون کا بھی حساب ہمیں چاہیے، پاکستان ایمبیسی کو ایکسیس دیا جائے، FIR کاپی شیئر کی جائے، انویسٹیگیشن رپورٹ شیئر کی جائے، پوسٹ مارٹم رپورٹ شیئر کی جائے، ہمیں پتہ چلے اور وہ کمیونٹی کے لوگ جو آج بھی پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہیں ان کے کیا حالات ہیں، کس طریقے سے رہ رہے ہیں، اس حوالے سے بتایا جائے۔ اور آج بھارت کے اندر 450 دنوں سے ایک عام آدمی مطلب کشمیر کے لوگوں کی آواز کو جس طریقے سے بند کر کے رکھا ہوا ہے، کیا یہ گڈ ہیومن بینگز ہے؟ مگر آج انٹرنیشنل کمیونٹی کیوں خاموش ہے؟ میں نے ڈپلومیٹک، آج مجھے بہت زور بڑھا گیا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہ آپ اندر نہیں جا سکتے، ہماری بہت ساری ایمبیسی ہے۔ میں نے کہا اندر میں بالکل اندر جاؤں گا، نہیں تو یہاں پہ ہمیں آنے کا کیا فائدہ؟ یقیناً، اور دیکھتے یہ ہے کہ بھارت کا کیا رد عمل آتا ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی بڑا صبر کا موقع ہے کیونکہ وہاں پہ ڈپلومیٹک انکلیو ہے، وہاں پہ اور بھی سفارت خانے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو بہت بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ہماری ہندو برادری کے لوگ جمع ہیں، وہ بہت شدید غصے میں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے، پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.